बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा एसे है दैट्स फ्रॉम पाकिस्तानी लिटरेचर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तानी आइडेंटिटी एंड राइटर्स बाय इंतज़ार हुसैन। पिछली वीडियो में हमने इंतज़ार हुसैन की शॉर्ट बायोग्राफी के बारे में बात की थी और साथ में हमने समरी स्टार्ट की जिसमें हमने सिर्फ 2 स्लाइड्स डिस्कस किए थे। जो डिस्कशन हुई थी दैट वाज दिस स्लाइड लाइक इंतज़ार हुसैन बायोग्राफी, लिटरेरी वर्क ऑफ इंतज़ार हुसैन एंड डेथ ऑफ इंतज़ार हुसैन, एक्लोड्स एंड इंटरनेशनल रिकग्निशन। और समरी हमने स्टार्ट की जिसमें हमने पहला स्लाइड डिस्कस किया था और दूसरा स्लाइड डिस्कस किया था। आज जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम द थर्ड स्लाइड। और थर्ड में क्या कहता है इंतज़ार हुसैन कि द आइडिया वाज अनपेलेटेबल to the progressive writers movement. Its reaction was given voice by a progressive poet Ahmad Riaz, who wrote कौन कर सकता है तकसीम अदब की जागीर, that the domain of literature is indivisible. जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि जब वो समझेंगे तब भी आप ये थर्ड जो पार्ट है इसको समझ सकते हैं। इन लाइंस में इंतज़ार हुसैन कहते हैं कि ये आइडिया जो था नाकाबिल हज़म था, मींस प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के लिए मतलब तरक्की लिहाज तहरीक के लिए नाकाबिल हज़म था। तो इसके जवाब में पोइट अहमद रियाज़ ने ये लिखा या ये जवाब दिया कि कौन कर सकता है तकसीम अदब की जागीर, मतलब लिटरेचर को अलग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे लाइक पिछली स्लाइड में जब हमने बात की थी कि जब पाकिस्तान मतलब जब पार्टीशन हुई थी तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली राइटर्स थे, यहाँ पे भी राइटर्स थे और दोनों का लिखने का अंदाज़ सेम था, मतलब एक ही लैंग्वेज यूज़ करते थे और एक ही चीज़ के बारे में लिखते थे। तो उसमें से कुछ राइटर्स ऐसे थे जिन्होंने लाइक इख्तिलाफात क्रिएट हुए थे कि ये जो है जो अदब हम लिख रहे हैं मतलब जो लिटरेचर पाकिस्तान में लिखा जा रहा है या इंडिया में लिखा जा रहा है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो फिर इसके बाद लाइक पोइट अहमद रियाज़ ने क्या कहा कि कौन कर सकता है तकसीम अदब की जागीर, दैट द डोमेन ऑफ लिटरेचर इज़ इनडिविजिबल। और इसके बाद अगले लाइंस में लाइक दिस शार्प रिएक्शन triggered of a heated controversy centering around the question of how we will define Pakistani literature as distinct from literature produced in India. And the controversy soon gave birth to the question of identity. What after all is our identity? That was the question. Let me hear a quote from Faiz. You will remember he said the idea that the work as the basis of Pakistan, that we are a separate nation, so we have a right to have a separate homeland, and that we are a separate nation because we have a separate culture. At the time none of us cared to us what we should have asked of ourselves, but now we have chosen to ask ourselves as to what is that we claim to be our separate culture. इन लाइंस में एक्चुअली इंतज़ार हुसैन क्या फरमा रहे हैं कि इन लाइंस में लाइक तो इससे जो है शनाख्त का मसला पैदा हुआ, मतलब इंतज़ार हुसैन क्या कह रहा है कि इससे जो है शनाख्त का मसला पैदा हुआ। फिर इंतज़ार हुसैन जो है फ़ैज़ को कोट करते हैं, लाइक यहाँ पे लिखा यू विल रिमेंबर ही सेड कि जो इंतज़ार हुसैन है वो फ़ैज़ को कोट करते हैं और कहते हैं कि फ़ैज़ ने कहा था कि आपको याद है कि कौन सा आइडिया था कि पाकिस्तान का बुनियाद बना कि हम एक अलग कौम है, कि हमारा वतन भी मुख्तलिफ है, हमारा कल्चर मुख्तलिफ है, कि अलग कौम है। जब पाकिस्तान का मुतालबा कर रहे थे कि हम अपने आप से क्या चाहते हैं, ये सवाल हमने अपने आप से उस वक्त नहीं किया। उस वक्त हमने कहा कि हमारा कल्चर उनसे मुख्तलिफ है, लेकिन अब हम ये सवाल करते हैं कि हमारा कल्चर है क्या। लाइक एट द लास्ट दैट वी क्लेम टू आवर सेपरेट कल्चर एंड वी आस्क फ्रॉम आवर सेल्फ दैट व्हाट आवर कल्चर एक्चुअली इज़। एंड द नेक्स्ट लाइंस में आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, अगर मैं इसको रीड आउट करना स्टार्ट कर दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं या जो इम्पोर्टेंट कोट्स है उसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको इसकी समझ आए। इन लाइंस में एक्चुअली इंतज़ार हुसैन अब यहाँ पे मसला जो है हमारा नेशनल मतलब हमारे नेशनल आइडेंटिटी का जो राज है, अगर इस तरह के रिमार्क्स किसी ने 1968 में दिए होते, मतलब अब यहाँ पे मसला है हमारे नेशनल आइडेंटिटी का जो राज है, अगर इस तरह के रिमार्क्स किसी ने 1968 में दिए होते कि आज़ाद कश्मीर का कल्चर भी वही है जो हमारा है, जैसे ऊपर इशारा किया गया था,
جو ہی پاکستان بنا کہ ہمارا کلچر کیا ہے، یہی ہمارا سوال تھا کہ ہم نے اس تاریخ کا آغاز کہاں سے کرنا ہے۔ اس دن سے جب محمد بن قاسم، یہ دیکھو یہاں مینشن کیا گیا ہے، اس دن سے جب محمد بن قاسم یہاں آئے تھے، مطلب ہم نے اپنی تاریخ کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ اس دن سے کرنا ہے جب محمد بن قاسم یہاں آئے تھے۔ اب محمد بن قاسم کے، اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، محمد بن قاسم 7 سینچری میں آیا تھا، سندھ کے تھرو داخل ہوا تھا اور اسلام پھیلایا تھا۔ پھر اس کے بعد انتظار حسین کیا کہتے ہیں، یا پھر موہنجو دڑو اور ہڑپا مطلب شناخت ہماری کس بنیاد پہ ہونی چاہیے؟ ہمیں انڈین ہی کہتے ہیں، اور جب بھی کہیں جاؤ، مطلب ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا تو ہمیں انڈین ہی کہا جاتا ہے، اور یہ فیکٹ ہے۔ لائک آپ ابھی اگر کسی اور ملک چلے جاؤ تو بہت سے ایسے ممالک ہیں جو آپ کو انڈین کہتے ہیں۔ اب ہم تاج محل پہ بڑا فخر کر رہے ہیں، ویسے یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے کہ اب ہم تاج محل پہ بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو انڈیا میں ہے، وہ تو پاکستان میں نہیں ہے۔ تاج محل بھی اوبیسلی انڈیا میں ہے اور اس پہ ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سوالوں سے جو ہے ادیبوں کے درمیان بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے، اور ہر شعبے کے افراد کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ ہم الگ قوم ہیں۔ اس وقت بھی ہر شعبے کے جو لوگ تھے، مطلب جو پروفیشنلز تھے، ان کا بھی یہی ڈیمانڈ تھا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں۔ تب کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ کیوں، مطلب ہم کیوں ایک الگ قوم ہیں۔ محمد حسن عسکری مزید کہتا ہے، محمد حسن عسکری یہاں پہ مزید کہتا ہے کہ اگر ہم یہ نئے اور پرانے کے چکر سے نکلے تو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان اکٹھے نہیں رکھ پائیں گے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان، جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی بات چل رہی ہے۔ انتظار حسین محمد حسن عسکری کیا کہتے ہیں، وہ مزید کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نئے اور پرانے کے چکر سے نہیں نکلے تو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان نہیں رکھ پائیں گے، اور وہ ہم نے اوبیسلی کھو دیا تھا۔ اور ان لائنز میں پھر کیا کہتا ہے، اینڈ ہی ایکسپلینڈ دا ایسپیکٹ آف دی اولڈنیس آف پاکستان ان ٹرمز آف اے نیشن ود اٹس ٹریڈیشن ایوالوڈ اوور دی پروسیس آف سینچریز، بٹ دا آئیڈیا آف بینگ بورن نیو ہیڈ اے میجک آف اٹس اون. We see even Faiz asserting that with the partition of the subcontinent, a new country came into existence and a new nation was born, Pakistan nation. پاکستان کے وجود میں آنے میں ٹائم لگا ہے۔ فیض کا خیال تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ایک نئی قوم وجود میں آئی، اور وہ پاکستانی قوم ہے، مینس وہ پاکستانی نیشن ہے۔ اب ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ he set out to define the culture of this new nation, and while attempting this he did not mind on embarking on a journey of Mohenjo-daro, Harappa and Texla. یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے، اور فیض نے کوشش کی کہ کلچر کو ڈیفائن کیا جائے۔ فیض نے کوشش کی کہ کلچر کو ڈیفائن کیا جائے۔ پاکستان کے اندر یہ تین علاقے ہیں جو یہاں پہ مینشن بھی کیے گئے، جیسے موہنجو-دڑو، ہرپا اینڈ ٹیکسلا۔ تو فیض نے درمیانہ راستہ اختیار کیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ثقافت کا تعلق زمین سے ہے، تو پھر آزاد کشمیر میں رہنے والے ایک اور قوم ہے، مطلب یہ جو آزاد کشمیر رہتے ہیں وہ ایک الگ قوم ہے۔ اسی طرح پاکستان کے چاروں صوبوں کی بات کریں تو وہ بھی تو مطلب یہ ہوا کہ ثقافت کا تعلق زمین سے نہ ہو۔ دوسری بات یہ تھی کہ صرف پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ پٹھان، سندھی، بلوچی، پنجابی، تو یہ پاکستان کی رکنیت کو معطل کرتا ہے۔ ایک اور گروپ بھی ہیں کہ اسلامک کلچر ہے، مطلب اسلامک کلچر کو جو ہے اڈاپٹ کرتے ہیں، کہ اگر کلچر میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں غیر اسلامی ہے، یعنی ان اسلامک ہیں۔ یہاں پہ ورڈ مینشن کیا گیا ہے کہ یعنی وہ غیر اسلامی ہے، یعنی ان اسلامک ہے۔ اور پھر اس کے بعد فیض ریڈلی ڈسمسڈ دوز ڈفرینٹ ایکسٹریمسٹ ورژنز آف کلچر۔ اب ان لائنز میں انتظار حسین کیا کہتے ہیں کہ محمد حسن عسکری، جو یہاں پہ ایک نام مینشن کیا ہے، یہ محمد حسن عسکری۔ محمد حسن عسکری کا یہ کہنا ہے کہ جو صوبوں سے پاکستانی قوم ہے کہ یہ انڈو اسلامک نام ہے، مطلب انڈو اسلامک کلچر کی بات کی گئی ہے۔ اور جمیل جلیبی نے بھی انڈو اسلامک کہا۔ جب آپ اسلامک کہتے ہیں تو یہ بڑک جانے کے مترادف ہے، مسلمانوں کو کچھ کہے لیکن اسلام کو نہیں۔ اور مزید کہتا ہے کہ ہر ایریا کا اپنا کلچر ہے، لیکن ان سب کو مل کے ایک قوم تشکیل دینی چاہیے۔ تو ان لائن میں سمپل یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کچھ کہنا بھی ہے تو مطلب
اسلام کو کچھ نہ کہے. جو مسلم ہے بے شک آپ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام جو ہے آپ اسلام کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اسلام کے بارے میں آپ کچھ بھی ایسی بات شات نہیں کر سکتے. According to Professor Gilani Kamran's analysis as presented in his book قوم کی تشکیر اور اردو زبان. اب یہ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروفیسر گیلانی مینس کامران گیلانی کے مطابق اس نے بھی یہی کہا کہ اپنا ایک مینس قوم کی تشکیر اردو مطلب اس کتاب میں اس نے یہ کہا، جو کتاب کا نام ہے قوم کی تشکیر اور اردو زبان، کہ مسلمانوں نے یہاں پہ صدیوں سے حکومت کی ہے، لیکن اچانک سے ایک نئی کلچر جو ہے ایمرج ہوئی ہے جس کو انڈو اسلامک کلچر کہا جاتا ہے. لائک دے ہیو آلسو مینشنڈ ہیئر کہ انڈو اسلامک کلچر، جو ایک نئی کلچر جو ایمرج ہوئی ہے، جو ابری ہے، وہ کس نام سے ہے؟ انڈو اسلامک کلچر جس کو کہا جاتا ہے. پھر ان لائنز میں کیا کہتا ہے؟ اٹ واز دس کلچر وچ اکارڈنگ ٹو ہم ہیلپڈ انڈین مسلمس to have an awareness of their national identity and make a demand for Pakistan. This identity, he says, emerged in consequences of history, a common culture consequences and a common heritage. تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے، اور یہ وہی کلچر تھا، مینز یہ وہی کلچر تھا اس کے مطابق کہ لوگوں نے پاکستان کی ڈیمانڈ کی، اور یہ تب ہوا جب ان کی اکثریت تھی. But Salim Ahmed wondered that after we succeeded in getting recognized as a separate nation. تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے، تو یہاں سے لے کے یہاں تک I will dare ask a question، اس میں کیا کہتے ہیں؟ لیکن سلیم نے کہا کہ ہم ایک قوم نہیں ہے، لیکن میں گیلانی سے اتفاق کرتا ہوں، دوسروں کا احترام کرتا ہوں، ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں. سوال یہ ہے، اب یہاں پہ اس نے سوال کیا I will dare ask a question، تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ جس بنیاد پہ ہم نے پاکستان بنایا تو وہ کنٹروورشل کیوں ہوا؟ پاکستان کی وجود کے بعد کہ قائد اعظم نے کیوں پاکستان بنانے کے بعد مسلم آئیڈینٹی اور کلچر کو ایسرٹ کیا؟ کسی نے یہ سوال نہیں کیا. مطلب فیض پھر بھی یہ کہتا ہے، فیض بھی پھر یہی کہتا ہے کہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا، مطلب کلچر کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا گیا اس وقت. اینڈ دس تو کوئی سوال نہیں کیا اس وقت، مطلب کلچر کے حوالے سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، مگر عام طور پر یہ وضاحت دی جاتی ہے کہ دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. اور جب انٹلیکچولیٹی بھی مطلب جو انٹلیکچولز ہوتے ہیں یا جو انٹلیکچولیٹی کی بات آتی ہے، تو وہ جب بھی یہ سوال پوچھتے ہیں تو ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی ابھی بھی یہی سسٹم چلتا آ رہا ہے. اگر آپ کوئی اسٹیٹ سے کوئی سوال کرتے ہو تو آپ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو. تو یہ سیم ٹو سیم یہ رائٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ لائک اگر آپ اس طرح سوال پوچھتے ہو آئیڈینٹی کے بارے میں یا کلچر کے بارے میں تو آپ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کسی دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو. لیکن اس کی اصل ایکسپلینیشن ہمیں ہسٹری سے ملتی ہے، لیکن وہ ہسٹری دب گئی ہے. جب پاکستان وجود میں آیا، ہندوؤں کے ساتھ ہمارا لو اور ہیٹ کا جو تھا ریلیشن تھا، ان کے ساتھ لڑائی اور امن دونوں ہوئی. ان کی مذہبی رسومات سے نفرت کرتے رہے، پوجا کرنا اس کو ہم کفر کہتے رہے. لائک وہ پوجا کرتے تھے تو اس کو ہم کفر کہتے رہے. اور یہاں پہ یہ مینشن کیا گیا ہے فار سینچریز وی ہیو فوٹ اگینسٹ دیم اینڈ میڈ پیس ود دیم. لیکن ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹ تھے، جیسے لائک ریپلجن اور اٹریکشن سائڈ بائی سائڈ ورک کرتے رہے. ان کا ہم پر اثر و سوخ تھا اور ہمارا ان پر اثر و سوخ تھا. ہندوؤں کے درمیان رہتے ہوئے جو کہ وہ میجورٹی میں تھے، تو مسلمانوں کو لگا کہ ہماری کلچر ختم ہوتی جا رہی ہے. Such was our identity for the awareness of our indebted to the Hindus and with the sudden elimination of the Indian context and the Hindus, we lost our culture balance and power identity grew blurred. The nation called Indian Muslims, which had created this homeland itself, underwent the process of partition. The part of the nation secure in Pakistan developed the feeling of being a newly born nation. تو ان لائنز کا مطلب ہے کہ لائک جب ہماری آئیڈینٹی جب مسلمانوں کو لگا کہ ہماری کلچر جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمیں لگا ہماری آئیڈینٹی ختم
جو ہماری آئیڈینٹی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور لائک سیم کلچر اور آئیڈینٹی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کفر کچھ چاہیے اسلام کی رونق کے لیے۔ پھر یہ سینٹنسز ریپیٹ کیے گئے کہ کفر کچھ چاہیے اسلام کی رونق کے لیے، جو پچھلے سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا، لائک یہاں پہ مینشن ہے کفر کچھ چاہیے اسلام کی رونق کے لیے۔ تو یہ سینٹنسز جو ہے لائک ریپیٹ کیے گئے۔ پاکستان کی آئیڈینٹی کے مسٹیک تھی جسے اسلام کا تھا، لیکن جب پاکستان بنا ختم ہوا، قومیں ڈیوائیڈ ہو گئی، اب ہم انڈین مسلم سے مختلف ہیں، ہم ایک نیولی بورن نیشن ہیں، لائک وی فیلنگ آف بینگ اے نیولی بورن نیشن۔ اب ان لائنز میں کیا کہتا ہے کہ اٹ واز ناؤ دیٹ our original consciousness which had remained subdued during the movement۔ سو ان لائنز کا مطلب یہ ہے، تو اب یہ ہوا کہ ہمارا علاقائی شعور جو تحریک کے سالوں میں دب کر رہ گیا تھا، منظر عام پر آ گیا۔ اس شعور کے علمبرداروں نے اپنے ملک کی جڑیں لائک منجو دڑو، ہڑپا اور ٹیکسلا میں دریافت کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے معاشرے سے ہندوؤں کے خاتمے کے بعد ان دانشوروں کے لیے رشتوں کی تلاش اور زمین کی ارائی اور قابل اعزاء ارائی ماضی پر فخر کرنا اتنا آسان معلوم ہوا۔ دوسری طرف پروفیسر لائک کرکار حسین نے رائے دی کہ ہم نے اپنی مٹی سے جو کچھ کھو دیا ہے وہ تاریخی تسلسل کی پشت پناہی کرتا ہے، جو ثقافت روایت کے قیام کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ یہ مینشن کیا گیا پروفیسر کرکر حسین۔ اور ان لائنز میں کیا ہیں؟ بٹ احمد ندیم قاسمی while on a visit to Mohenjo-daro discovered historical continuity in the bullock cart creeping on the dusty road of Mohenjo-daro, reminding him what he had just seen in the museum۔ تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ لیکن احمد ندیم قاسمی نے مونجو دڑو کے دورے کے دوران مونجو دڑو کی دھول میں سڑک پر رنگنے والی بیل گاڑیوں میں تاریخی تسلسل دریافت کیا، جس سے وہ یاد دلاتا ہے کہ اس نے ابھی میوزیم میں کیا دیکھا تھا۔ بٹ ایز پوائنٹڈ آؤٹ بائی فیض، تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ بٹ ایز پوائنٹڈ آؤٹ بائی فیض، لیکن جیسے کہ فیض نے اشارہ کیا، اس میں ایک رکاوٹ ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کا آغاز مونجو دڑو سے کرتے ہیں تو ان کے مطابق ہم تاریخ کے بعد کے ادوار کے مالک ہونے پر مجبور ہوں گے، جن میں برہمن ثقافت کا دور، بدھ ثقافت کا دور اور یونانی ثقافت کا دور شامل ہے۔ ہمیں اشوک، چندر گپت، سکندر اعظم، راجہ پورس اور راجہ رسلو کو اپنے ہیروز میں شامل کرنا پڑے گا۔ آخر میں جو بچا ہے وہ تاریخ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ہمیں ہندوؤں سے الگ کرتا ہے۔ اور ان لائنز کا مطلب یہ ہے لائک دس سچویشن compelled فیس ٹو say goodbye to his Marxist friends concept of Pakistani history and culture, and he declared in unequivocal terms that our religion is the basis of our culture. Mohenjo-daro and Harappa, and with the help of historical process in Muslim India, he discovered two strong cultural links between the two wings, the architecture of the mosques and Muslims and the dish of pulao۔ سو اس صورتحال نے فیض کو اپنے مارکسسٹ فرینڈز کے پاکستانی تاریخ اور ثقافت کے تصور کو خیر بات کہنے پر مجبور کیا، اور انہوں نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ ہمارا مذہب ہماری ثقافت کی بنیاد ہے۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا اور مسلمانوں کی ہندوستان میں تاریخی عمل کی مدد سے اس نے دو پروں کے درمیان دو مضبوط ثقافتی روابط دریافت کیے، مساجد اور مقبروں کا فن تعمیر کیا اور پلاؤ کی ڈش۔ اینڈ دی نیکسٹ لائنس لائک بٹ آفٹر دس سپریشن آف ایسٹ پاکستان، تو ان لائنس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ہمارے شاعر نے ایسے ثقافتی روابط کو یاد کرنے کی پرواہ نہیں کی کہ جو پورے ہندوستان میں مسلم دور میں تاریخی عمل کے تحت جنم لیتے اور پروان چڑھتے رہتے۔ یا شاید شاعر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے دلائل میں مستقل مزاجی پر یقین نہیں رکھتا۔ انہوں نے خود زور کے ساتھ کہا کہ ثقافت کی سرحدیں ہمیشہ ریاست کی سرحدوں کے مترادف نہیں ہوتے۔
12 اور انہوں نے واضح الفاظ میں اعلان کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ دہلی، آگرہ، میر اور غالب ہمارے ہمارے ثقافتی ورثے کے حصے ہیں۔ سمرقند، بخارا، حافظ سعدی اور رومی کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے۔ But the poet takes no time in changing his position and advises us to differentiate between what we find on our land and what lies beyond our land. So ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے لیکن شاعر اپنا موقف بدلنے میں کوئی وقت نہیں لگاتا اور ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ ہم اپنی سرزمین پر کیا پاتے ہیں اور جو کچھ ہماری زمین سے باہر ہے اس میں فرق کرے۔ یقیناً ہمارے تاج محل، لال قلعہ، سمرقند اور بخارا سے قریبی روابط ہیں، لیکن وہ ہماری جائیداد نہیں ہے۔ دوسری طرف موہنجو دڑو ہماری ملکیت ہے، سہوان شریف، ٹیکسلا، لاہور، ملتان اور خیبر بھی ایسا ہی ہے۔ لیٹ می کوٹ ہیئر اے کمنٹ فرام ڈاکٹر وزیر آغا۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز کو مینشن کیا گیا ہے۔ اب ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں اب یہاں ڈاکٹر وزیر آغا کا ایک تبصرہ جو ہے امیٹیٹ کرتا ہوں، مینز کاپی کرتا ہوں یا نقل کرتا ہوں، جنہوں نے کہا تھا کہ یہاں سمرقند اور بخارا کا جو صرف رسمی نام رکھا گیا ہے، اصل ارادہ پاکستان کی ثقافتی ورثے سے لال قلعہ اور تاج محل کو ختم کرنا ہے۔ اور مزید یہ کہتے ہیں لیکن اس طرح کہنے کی فوراً بعد اسے شاید احساس ہوا کہ اس نے کہا تھا کہ کنویں میں مینڈک کی طرح برتاؤ نہ کرو، ہمیں اس سے انکار کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جو ثقافت کا حصہ بن چکی ہے، لیکن کیا وہ اپنے آپ سے متصادم نہیں ہے؟ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ at the last they say what after all does he want to say؟ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ So I have nothing to add to these remarks by Dr. Wazir Agha, but he has said something more, and that seems to be the very same comment on the cultural controversy in Pakistan. He says that with the emergence of new political frontiers, a kind of culture anarchy seems inevitable. تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ he said at the start کہ I have nothing to add to these remarks، کہ میرے پاس ڈاکٹر وزیر آغا کے ان ریمارکس میں انکریز مینز اضافہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے کچھ اور کہا، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ثقافتی تنازع یعنی کنٹروورسی پر بھی یہی تبصرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نئی سیاسی سرحدوں کے ابھرنے کے ساتھ ایک قسم کی ثقافتی انارکی ناگزیر معلوم ہوتی ہے۔ ہی از رائٹ۔ اب یہاں پہ اگین ایکسپلینیشن دی گئی ہے، تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ ہی از رائٹ مینز وہ صحیح ہے، یہ ثقافتی انارکی کے حالات ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن شاید وزیر آغا کا استعمال کیا گیا ہے اردو لفظ غدار یا یہاں زیادہ موضوع پر ہے، مینز موضوع ہے، اور غدار کے زمانے میں ہم شاید ہی کسی کے علاوہ کسی سے بھی عقل کی بات کریں۔ فیض جنہیں ہم نے اپنے درمیان سب سے زیادہ سمجھدار آدمی مینز میرا مطلب لکھاریوں کے طور پہ قبول کیا تھا، اس نے بھی سیاکافائی غدر یا ثقافتی انارکی سے نکلنے کا راستہ تجویز کیا۔ آئیے جانچتے ہیں، انہوں نے کہا، ثقافتی ٹکڑے ہمارے ارد گرد بکھرتے ہیں اور ان سے جو ہے ثقافتوں کے نسخے نکلتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، اور ان سے ثقافت کا نسخہ نکالتے ہیں جو واضح طور پر پاکستانی ہے۔ اچھا at the start they say good. And the next line suggestions, but I was reminded of a profound statement by Eliot. تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ مجھے ٹی ایس ایلٹ کا ایک پروفاؤنڈ بیان یاد آیا۔ پروفاؤنڈ سے مراد گہرا بیان یاد ہے۔ وہ اپنے یورپی تناظر میں ثقافت پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر عیسائیت چلا گیا تو ہماری پوری ثقافت چلی جائے گی، اور وہ مزید کہتے ہیں
پھر آپ کو دوبارہ تکلیف دہ آغاز کرنا چاہیے، اور آپ ایک نئی ثقافت کو تیار نہیں کر سکتے۔ آپ کو گھاس کے اگنے کے لیے بھیڑ کو چرانے کے لیے اون دینا چاہیے، جس سے آپ کا نیا کھوٹ بنایا جائے گا۔ آپ کو بربریت کی کئی صدیاں اچھی طرح سے گزارنی ہوگی۔ So the prescription recommended by Faiz is fine, but as it is unworkable, so with the alternate left with us waiting for the grass to grow, our identity at present lies in our craving for identity. So ان لائنس کا مطلب یہ ہے کہ مینز لائک لہٰذا فیض احمد فیض کا تجویز کردہ نسخہ ٹھیک ہے، لیکن افسوس یہ ناقابل عمل ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ متبادل کے ساتھ گھاس اگنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت ہماری شناخت کی تڑپ میں ہے، مطلب ہماری جو شناخت ہے وہ ہماری شناخت کی تڑپ میں ہے۔ سو دوستو، دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز۔ آئی ہوپ دس ویڈیو ہیز بین ہیلپ فل فار یو۔ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کوسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو، اور ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔